बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरहाद अली तैमूर, देवता। एक बहुत ही अच्छा दास्तान, एक ऐसे नौजवान की कहानी जिसकी सलाहियतों ने दुनिया भर के ताकतवर मुल्कों और इंसानों को धूल चटा दी। अपने मुल्क की बका के लिए पूरी दुनिया से लड़ गया, जहाँ गया अपने नाम का सिक्का जमाया। जिसे बचपन में न माँ का प्यार मिला न बाप का, जो माँ की गोद को तरसता रहा, जिसे नफ़रत ही नफ़रत मिली। तो जनाब, उसकी तरफ चलने से पहले आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, ताकि हर आने वाली किस्त आपको फौरी मिल सके। देवता, फरहाद अली तैमूर, किस्त नंबर 109। इसकी हदायत के मुताबिक बैलमंडो ने दोनों हाथ उठाकर कहा, हम तीनों गूंगों को मुखातब किया और इशारों की ज़बान से कहने लगा कि वो हम तीनों से लड़ने के लिए कई दिन का वक्फा रखना चाहता है। इसकी इशाराती ज़बान को समझकर शीतल और चेतल मुझे सवालिया नज़रों से देखने लगे। मैंने हाथ के इशारों से इन्हें समझाया कि वो इस की बात को मंजूर कर ले। फिर मैं बैलमंडो से गूंगे इशारों में कहा, आज अगर वो शीतल से लड़ने के बाद जिंदा बचा तो एक हफ्ते बाद दूसरा गूंगा इसका मुकाबला करेगा। अगर इसकी तकदीर मेहरबान रही और वो जिंदा बच गया तो फिर एक हफ्ते बाद इसी जगह तीसरे गूंगे का मुकाबला होगा। ये फैसला करते ही शीतल और चेतल आपस में बहस करने लगे। शीतल जिद कर रहा था कि वो पहले वो मुकाबला करेगा। शीतल उसे समझा रहा था कि मुकाबला शुरू हो चुका है। वो बहुत देर तक इस मुंडे हुए सर वाले आदमी से लड़ता रहा है, लिहाजा अब उसे ही लड़ना चाहिए। उसने गूंगे इशारों में चेतल से कहा, अगर मैं इस मुकाम में मारा गया तो तुम मेरे बास से वफादारी निभाना और कभी अपने से पहले बास को लड़ने का मौका न देना। ये सरमुंडा बहुत ही खतरनाक है और हमारा बास मार्शल आर्ट से पूरी तरह वाकिफ नहीं है। चेतल ने इनकार में सर हिलाकर शीतल को समझाया, मैंने आज ही तुम्हारे बास का वफादार रहने का इरादा किया है और कसम नहीं खाई। तुम मेरे भाई हो, तुम्हारी सलामती के लिए मैं जिस जज्बे से इस दुश्मन का मुकाबला करूंगा, जज्बे की वो शिद्दत तुम्हारे बास के लिए नहीं होगी। बेहतर है अपनी खातिर पहले मुझे लड़ने का मौका दो। शीतल बुज़दिल नहीं था, अपनी खातिर पहले अपने भाई को लड़ने मरने का मौका देता, लेकिन ये बात मेरी समझ में आ गई थी कि शीतल को मेरे लिए इतने वक्त टूट फूट से महफूज रहकर मुस्तैद रहना चाहिए था। मैं चेतल पर भरोसा नहीं कर सकता था, लिहाजा मैंने फैसला सुनाया कि पहले चेतल लड़ेगा, क्योंकि अब तक बैलमंडो काफ़ी हद तक ज़ख्मी हो चुका है, इसलिए ये लड़ाई मुलतवी की जाती है। बैलमंडो ने मेरे इस फैसले को तस्लीम कर लिया। उसने इशारों में अपना प्रोग्राम बताया कि परसों रात वो इस जगह आकर चेतल से मुकाबला करेगा और सिलसिले में कोई बेईमानी नहीं होनी चाहिए। मुकाबले के वक्त इस जगह न चेतल का कोई आदमी आएगा और ना ही बैलमंडो अपने किसी को साथ लाएगा। हमने उसकी बात मान ली। एक फैसले पर मुत्तफिक होने के बाद बैलमंडो वहाँ से जाने लगा। मैं चुपचाप खड़ा उसके दिमाग में झांक रहा था। इस वक्त मास्टर यूसुफ ने उससे कहा, देखो बैलमंडो, अकल से काम लेने से कैसे बिगड़ी हुई बात बन जाती है। अभी तुम काफ़ी ज़ख्मी हो चुके हो, अब दोनों तक तुम्हें ताज़ा दम होने का मौका मिल जाएगा। फिर इन तीनों ने जो फैसला किया है, इस फैसले के दौरान ये मालूम हो चुका है कि इनमें से दो गूंगे तीसरे गूंगे के मातहत है और इसके हर फैसले को तस्लीम कर लेते हैं। कैसे ये ज़ाहिर नहीं होता कि वही तीसरा गूंगा फरहाद है। बैलमंडो की सोच ने कहा, हाँ मैं भी यही समझ रहा हूँ। वो गूंगा जो बातें कहता है दूसरे ने बेचूचरा तस्लीम कर लेते हैं। मैंने इस गूंगे को इसके चेहरे से भी अच्छी तरह पहचान लिया है और अब पहचानना या ना पहचानना कोई ज़्यादा अहमियत नहीं रखता, क्योंकि प्रोग्राम के मुताबिक वो बहुत जल्द मेरे मुकाबले पर आएगा और बेमौत मारा जाएगा। मास्टर यूसुफ ने कहा, तुम फिर ऐकमाना बातें कर रहे हो। मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि मैं फरहाद का जानी दुश्मन नहीं हूँ। फरहाद जैसे तराशीदा हीरे मिट्टी में रुलने के काबिल नहीं होते। मैं उसे अपना एक बेहतरीन आलाकार बनाना चाहता हूँ। मेरी बात अच्छी तरह याद रखो, जब उससे मुकाबले का वक्त आए तो उसे ज़्यादा नुकसान ना पहुँचाना। अपने दाव पेच से सिर्फ ये कोशिश करना कि वो बेनकाब हो जाए।
اس کی آنکھوں سے لینس کا پردہ ہٹ جائے یا کسی طرح اس کی زبان کھل جائے۔ بیل بنڈو نے ناگواری سے کہا، تم اور فرات دونوں جہنم میں جاؤ، میں اسے زبان کھولنے پر مجبور کروں گا، زبان کھولتے ہی وہ تمہاری گرفت میں آ جائے گا، اس کے بعد تم میرا پیچھا چھوڑ دو گے نا؟ تم نے مجھ سے وعدہ کیا۔ ہاں، مجھے اپنا وعدہ یاد ہے، تمہارے جیسا ضدی اور بد مزاج شخص میرے کام نہیں آ سکتا، مجھے فرات چاہیے، اسے حاصل کرتے ہی میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اچھی بات ہے، اگرچہ شیطان مجسمے فریب ہوتا ہے، اس کے وعدے کا یقین کرنا نادانی ہے، مگر میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں، میں تمہارے وعدے پر یقین کروں۔ بیل بنڈو، تم ہمیشہ اپنی جیت کا یقین کرتے ہو، یہ کیوں نہیں سوچتے کہ فرات بہت چلاک ہے، کسی موقع پر وہ تمہیں اپنی چلاکیوں سے زیر کر سکتا ہے، ایسے وقت بھی تم اپنے اصولوں کے مطابق دیانتداری سے لڑتے رہے اور میرے ایمان مشوروں کو تسلیم نہ کیا، تو میں اپنے وعدے سے پھر جاؤں گا۔ اگر ایسی بات ہے تو ابھی اس گونگے سے لڑائی کے دوران تم نے میری دیانتداری کو کیوں تسلیم کیا تھا؟ تمہارے کہنے کے مطابق میں نے ان سے باری باری لڑنے کا وقت مقرر کیا ہے، کیا تم چاہتے ہو کہ میں اپنی زبان پر قائم نہ رہوں؟ میں اس وقت چاہوں گا جب تمہاری شکست ہوتی رہے گی۔ ہار جیت کسی کو بھی ہو سکتی ہے، میں لڑتے لڑتے مر جاؤں گا، مگر مقابلہ کرنے والوں کو تمہاری طرح شیطان بن کر دھوکہ نہیں دوں گا، دھوکہ تو تمہارا باپ بھی دے گا۔ اس وقت میں مسلطن خاموش رہا، کیونکہ تم تین گونگوں کے درمیان گرے ہوئے تھے، اگر تم ان میں سے کسی کے ہاتھوں مر جاتے تو پھر فرات میرے ہاتھ نہ آتا۔ میں تمہیں اطمینان سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ میرے کسی حکم سے انکار کرتے وقت کہیں سکون سے بیٹھ کر ٹھنڈے دماغ سے سوچو کہ میں کس طرح تمہیں ذہنی عذاب میں مبتلا کر سکتا ہوں۔ میں مانتا ہوں کہ تم میرے ہاتھوں پاگل ہو جانا پسند کرو گے، لیکن لڑنے کے اصولوں کو بدل کر بزدلی نہیں دکھاؤ گے۔ ہاں، یہی بات ہے، میں اصولوں کے مطابق لڑتے لڑتے مر جاؤں گا، یا تینوں کو مار ڈالوں گا، یا پھر تمہارے جیسے شیطان کے ہاتھوں پاگل بن جاؤں گا۔ اس طرح میری دلیری اور مردانگی پر حرف نہیں آئے گا۔ ماسٹر یوشے کا کہکہ سنائی دیا، بیوقوف، تم اپنی مردانگی دکھانے کے لیے مرنا پسند کرو گے؟ تمہیں اپنے کسی نقصان کی پرواہ نہیں ہے، مگر تم اپنی پیاری پیاری سی بھتیجی روما کو بھول جاتے ہو۔ نہیں بیٹے، میں تمہیں پاگل نہیں بناؤں گا، تمہیں مرنے کا موقع بھی نہیں دوں گا، صرف تمہارے سامنے تمہاری بھتیجی کو ذہنی اذیتوں میں مبتلا کرتا رہوں گا۔ بیل بنڈو ایک دم جلا کر غصے سے پیچوتاب کھاتے ہوئے اسے گندی گندی گالیاں دینے لگا۔ اس کی ہر گالی پر ماسٹر یوشے کہکے لگا رہا تھا۔ پھر اس شیطان نے کہکوں کے وقفے میں کہا، الو کے پٹھے، میرے سامنے ایمانداری دکھا رہے ہو، شیطان فرات ہاتھوں میں آ کر نکلتا جا رہا ہے اور تم ایسے گدھے ہو کہ اپنے اصولوں پر چلنے کے لیے اسے پھر نکل جانے کا موقع دینا چاہتے ہو۔ میں تمہاری طرح احمق نہیں ہوں، جہاں مجھے جسمانی قوت کو آزمانا ہوتا ہے وہاں میں تم جیسے کتوں کو آگے بڑھا دیتا ہوں، اور جہاں ذہانت اور مکاری کا موقع آتا ہے وہاں میں جھوٹ اور فریب سے کام لیتا ہوں۔ ابھی مجھے تمہاری جسمانی قوت کی ضرورت نہیں ہے، تم مارشل آرٹ کے ذوق میں اس حقیقت کو نظر انداز کر رہے ہو، تمہارے مقابلے پر 2 گونگے بلیک بیلٹر ہیں اور تیسرا سب سے بڑا مکار فرات ہے۔ ایسی صورت میں بہتر سمجھتا ہوں کہ فرات کو کس طرح قابو میں لانا ہے، لہذا میں جو کہتا ہوں اس پر عمل کرو، پھر ہوٹل کے پہنچ کر روما کے پاگل ہونے کا تماشا دیکھو۔ بیل بنڈو پہاڑی راستے پر لڑکھڑا کر بیٹھ گیا۔ وہ شیتل کے ہاتھوں اس حد تک زخمی ہو چکا تھا، کوئی دوسرا ہوتا تو اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو رہ سکتا تھا۔ اس وقت وہ زخموں سے چور ہو کر نہیں بیٹھا تھا، بلکہ ماسٹر یوشے دماغی طور پر اسے گہرے زخم پہنچا رہا تھا۔ آدمی بدن کی چوٹ تو سہ لیتا ہے، دماغ میں ہونے والی ہلکی سی چبھن کو بھی برداشت کر لیتا ہے، ساری قوت ارادی خاک میں مل کر رہ جاتی ہے۔ وہ فولادی انسان تھا، لیکن اس کے سینے میں بھی ایک ایسا دل تھا جو اپنی بیٹی جیسی بھتیجی کے لیے محبت کے لیے تڑپتا تھا۔ وہ اپنی بوٹیاں نوچ کر پھینک سکتا تھا، لیکن روما پر کسی شیطان کا سایہ بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ محبت کے جذبات سے مجبور ہو کر وہ سوچنے لگا، میں کیا کروں، کیسے اس شیطان سے پیچھا چھڑاؤں؟
میں کبھی ایسا بے بس نہیں ہوا، مگر اپنی روما کے لیے سوچنا پڑتا ہے کہ ہر انسان کو زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر محبت کے کسی رشتے سے کمزور ہو جانا پڑتا ہے۔ یہ کمزوری سوچنے کا انداز بدل دیتی ہے۔ اب میں سنجیدگی سے سوچ رہا ہوں کہ وہ نادیدہ شیطان میری سرکشی کے باعث کیسے کیسے مظالم ڈھائے گا، اور میں اس کے تڑپنے کا تماشا اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا۔ میں ایمانداری سے لڑنے والے دشمنوں سے بے ایمانی کروں، میں خود کو ناقابل شکست سمجھتا رہا کہ اب میں بزدلی کا مظاہرہ کروں۔ میں کیا کروں؟ مجھے تو یہ سب کرنا ہی ہوگا۔ ماسٹر یوشے کی سوچ سنائی دی۔ ہاں، تمہیں وہی کرنا ہوگا جو میں کہوں گا۔ اچھی طرح سوچ کر دیکھ لو، تمہارے لیے فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس نے غصے سے پوچھا، شیطان کے بچے، بولو تم کیا چاہتے ہو؟ میں خود کو اور اپنی روما کو تمہارے شیطانی پنجے سے آزاد کروانا کے لیے تمہاری بات مان لوں گا۔ بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ماسٹر یوشے کی سوچ نے کہا، پرسوں رات ایک گونگے سے تمہارا مقابلہ ہونے والا ہے۔ اس وقت تم ان کے دشمن ہو، مگر اس وقت تک روما کو فرہاد کی دوست بن جانا چاہیے۔ بیل بنڈو نے جھنجھلا کر کہا، کیا بکتے ہو؟ میری روما اس مکار کی دوست کیسے بنے گی؟ بڑی آسانی سے۔ تم ابھی ان 3 گونگوں سے زیادہ دور نہیں گئے۔ اب جب کہ تم میرے حکم پر عمل کر رہے ہو تو تمہیں ان گونگوں سے دوستانہ ماحول میں ملاقات کرنی چاہیے۔ 2 پہلوان صرف اکھاڑے میں ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں، اکھاڑے کے باہر دوستوں کے انداز میں ملاقات کرتے ہیں۔ تم واپس ان کی طرف جاؤ اور جس گونگے پر فرہاد کا شبہ ہے اس سے دوبارہ دوستانہ انداز میں ملو اور معلوم کرو وہ ان دونوں کو دنوں کہاں رہتا ہے۔ اس کی رہائش گاہ کا علم ہونے کے بعد روما اس کی طرف بڑھے گی اور اپنے حسن و شباب کا جال بچھائے گی۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخنے لگا۔ ماسٹر یوشے کہنے لگا، ابھی تو میں نے پاگل نہیں بنایا اور تم پاگلوں کی طرح چیختے جا رہے ہو۔ بیل بنڈو نے اسے گندی گندی گالیاں دیتے ہوئے کہا، شیطان کے نفتفے، تو نے تو کہا تھا تیری بھی ایک بیٹی ہے، کیا تو ایسے مقاصد کے لیے اپنی بیٹی کو استعمال کرتا ہے؟ ہاں، میں شیطان جو ٹھہرا، اپنے مقاصد کے لیے وہ سب کچھ کر سکتا ہوں۔ پھر یہ کہ جوانی کے کھیل میں مرد کا کچھ نہیں بگڑتا، تو پھر عورت کا کیا بگڑتا ہے؟ تمہاری روما فرہاد سے ملنے کے بعد بھی روما ہی رہے گی۔ ایک شگفتہ پھول کو ایک آدھ بار سونگھنے سے اس کی خوشبو میں کمی نہیں آ جاتی، وہ جیسی ہے ویسی رہے گی، اور تم چچا بھتیجی سب سے بڑا فائدہ یہ اٹھاؤ گے کہ تم دونوں کو مجھ سے جلد ہی نجات مل جائے گی۔ اے ندیدہ شیطان، آج میں تجھ سے ہار گیا۔ میں تیرے آگے سر جھکاتا ہوں، تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ میری روما کو اعلیٰ نہ بنا، جنہیں میں حقیر سمجھتا ہوں کہ آگے میں اپنی روما کو چارہ بنا کر نہیں بھیج سکتا۔ بیل بنڈو کی سوچ پڑھ کر مجھے غصہ آنے لگا۔ اس کمبخت کو میں اب تک مظلوم سمجھ رہا تھا اور اس سے ہمدردی کرنے کا ارادہ کر رہا تھا، کیونکہ وہ ناک ماسٹر یوشے کی شیطانی چالوں میں آ گیا تھا اور ناقابل شکست ہونے کے باوجود دام میں آئے ہوئے پرندے کی طرح پھڑپڑا رہا تھا، مگر اس کے خیالات نے مجھے اس سے بدتر کر دیا۔ پتہ نہیں یہ گوڑی چمڑی والے کس فن میں یا زندگی کے کس شعبے میں خود کو ہم سے برتر سمجھتے ہیں۔ صرف محدود تعلیم اور محدود ذرائع نے ہمیں کسی حد تک بعض معاملات میں ان کا محتاج بنا دیا ہے، ورنہ ہمارے پاس بھی وہی دل اور دماغ ہے جو ہمارے اندر ایسی چھپی صلاحیتوں کو منوا سکتا ہے۔ اگر انہیں اجاگر کرنے کا موقع مل جائے تو جھوٹی برتری پر ناز کرنے والی قوتیں بھی حیران رہ جائیں۔ ایسے وقت بیل بنڈو یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ اس کی طرح کوئی گوڑی چمڑی والا اسے کسی طرح ٹیلی پیتھی کے ذریعے اپنا غلام بنائے ہوئے ہے، لیکن اپنوں کے ہاتھوں جو زخم ملتے ہیں انہیں یہ لوگ بڑی خاموشی سے چھپا لیتے ہیں، بے بسی سے اندر ہی اندر تڑپتے رہتے ہیں، اوپر سے غرور سے تنے ہوئے سر کو جھکنے نہیں دیتے۔ میں بھی ایشیائی باشندہ ہوں، میں نے سوچ لیا کہ اس کا غرور میرے ہاتھوں ہی ٹوٹے گا۔ اس وقت ماسٹر یوشے بیل بنڈو کے درمیان خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ماسٹر یوشے کے ذہن میں جھانک رہا تھا، وہ سوچ رہا تھا، بیل بنڈو ایک پاگل ہاتھی ہے جو اپنے سامنے ہر چیز سے بغیر سوچے سمجھے ٹکرا جاتا ہے۔ اس پاگل کو بیلاف سلا کر کام نکالنا چاہیے، ورنہ فرہاد ہاتھ سے نکل جائے گا۔
یہ سب کچھ سوچ کر اس نے بیل بنڈو کو مخاطب کیا، سنو، تم میرے سامنے ضدی اور سرکش بننے کی کوشش کرتے ہو، اس لیے میں تمہیں پریشان کرتا ہوں، ورنہ میں تمہاری روما کو اپنی بیٹی کی طرح چاہتا ہوں۔ تم میری بات مانو اور روما کو فرات کی طرف بڑھنے کا موقع دو۔ جس طرح میں اپنی بیٹی کی حفاظت کرتا آیا ہوں، اس طرح میں فرات سے روما کی حفاظت کرتا رہوں گا۔ تم اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھتے ہو۔ فرات سے روما کی حفاظت سمجھتے ہو۔ عورت کی مرضی کے بغیر بڑے سے بڑا شہزور بھی اس پر حاوی نہیں ہو سکتا۔ تمہیں صرف اس بات کا اندیشہ ہوگا کہ فرات کہیں اپنی چالاکیوں سے روما کو اپنی طرف مائل نہ کر لے، لیکن تم یہ بھول گئے ہو کہ روما کا دماغ ہمیشہ میرے کنٹرول میں رہے گا۔ میں اسے جہاں موڑوں گا وہ اس طرف مڑے گی، اور اس